अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज़ादी मार्च के हवाले से अपडेट दो चार खबरें, बहुत ही इम्पॉर्टेंट खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। एक तो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो डेडलॉक है मुज़ाकरात में, वो तो अभी तक मौजूद ही है। लेकिन चौधरी बरादरान जो एक्टिव हैं, गुज़श्ता रात जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि मौलाना फजल रहमान चौधरी बरादरान के पास गए थे रात को, और 2:30 बजे वहां तक, पौने 2 बजे तक ये चलता रहा सिलसिला। उसके बाद हम तकरीबन 2:30 बजे निकले थे वहां से, और आज फिर चौधरी परवेज़ इलाही मौलाना फजल रहमान के पास पहुंचे थे। चौधरी परवेज़ इलाही से भी हमारी गुफ्तगू हुई, गपशप हुई, कुछ ऑफ कैमरा, कुछ कैमरे पे। और अकरम खान दुरानी से मौलाना से भी मुलाकातें हुई। फिर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी से हमने गुफ्तगू की। इस तरह मुख्तलिफ रहनुमाओं से जो गुफ्तगू हुई है, उसमें से अखज़ ये हमने किया है कि एक तो ये धरना कुछ दिन जारी रहेगा, धरना ख़त्म नहीं होने जा रहा। जो एक परसेप्शन थी कि धरना एक दिन में, 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, और जो एपीसी हुई थी उसमें तो 2 दिन का एक्सटेंड किया गया था, लेकिन हर आए दिन, हर 2 घंटे के बाद सूरत हाल चेंज होती जा रही है। और अब यह है कि जिस तरह पीटीआई के लोग, वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़रा, जिस तरह मौलाना के ख़िलाफ़ या आज़ादी मार्च के ख़िलाफ़ जो बयानबाजियाँ धड़ाधड़ कर रहे थे, एक तो वो बंद हो चुकी हैं। और उसकी रीज़न ये है कि हुकूमत बैक फुट पे होती जा रही है, क्योंकि हुकूमत ने पहले शुरू में ये समझा था कि महकमे मौसमियात ने ज़ाहिर है पहले ही बता दिया था कि फ़लाँ फ़लाँ तारीख़ों को बारिश होनी है, तो हुकूमत बहुत लाइट ले रही थी जेयूआई के इस आज़ादी मार्च को। और हुकूमत का ये ख्याल था कि शायद ये बारिश जो होगी तो मौलवी साहिबान चले जाएंगे, आज़ादी मार्च खुद ही ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मौलाना के साथ मुज़ाकरात में संजीदगी हुकूमत नहीं दिखा रही थी, और टाल मटोल से काम लिया जा रहा था। डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे थे कि यानी टाइम गेन करना है, टाइम गुजारा जाए ताकि बारिश शुरू हो जाए। और जिस तरह की रात बारिश हुई है, आज आधा दिन शाम तक तकरीबन बारिश होती रही है वक्फे वक्फे से, और अभी भी कुछ देर पहले भी बारिश हुई है हल्की। उसके बावजूद जिस तरह जमे हुए हैं, डटे हुए हैं आज़ादी मार्च के शुरका, और उनकी वापसी का अभी तक कोई सीन हमें नज़र नहीं आया। मैं अभी अभी वहाँ से आया हूँ, मौलाना का खिताब भी सुन के आया, और मुख्तलिफ लोगों से बात भी हुई, गपशप भी हुई, शुरका से भी बातचीत हुई, लेकिन वापसी का कोई सीन नज़र नहीं आ रहा। और हुकूमत बैक फुट पे नज़र आ रही है। हुकूमत अपनी शिकस्त, लग रहा है कि शिकस्त तस्लीम कर चुकी है, या शिकस्त तस्लीम करने की तरफ जा रही है बहुत तेज़ी के साथ। क्योंकि चौधरी बरादरान की जो एक्टिविटी मुझे नज़र आ रही है, उसमें से मेरी बात हुई है। ये पहले तो एक मैं प्रोग्राम कर चुका था कोई 4 दिन पहले, मेरा ख्याल है 3-4 दिन पहले, रज़ाक खत्री के साथ। और सबसे पहले ये मेरे ही प्रोग्राम में इसी SNN पाक पे रज़ाक खत्री ने इंकशाफ किया था कि पंजाब में हुकूमत तब्दील होने जा रही है, और पीटीआई की हुकूमत ख़त्म करने जा रहे हैं, और उसकी जगह पे रिप्लेसमेंट जो है नून लीग और काफ लीग की आ रही है। यानी नून लीग और काफ लीग दोनों आपस में मिलकर चलने के लिए तैयार हो गए हैं। नवाज शरीफ ने भी ये मंजूरी दे दी है। ये रज़ाक खत्री ने इंकशाफ किया था, और उसके बाद फिर हमारी बहुत सारे लोगों से बात हुई, कोई मान नहीं रहा था। मौलाना से भी हमने सवाल किया, तो मौलाना ने भी फ़िलहाल तो जवाब क्लियर नहीं दिया, गोल कर दिया था। लेकिन आज फिर मेरी जेयूआई के और दीगर जमातों के जो मुख्तलिफ जमातों के रहनुमा इसमें मुज़ाकराती अमल में हैं, मौजूद, शामिल हैं, उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने इशारतन ये कहा है कि एक तो हम एक मकसद के लिए, जिस मकसद के लिए आए थे, वो तो हमारा पूरा होने जा ही रहा है, लेकिन हमारा एक और काम भी हो रहा है। इस तरह मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या काम हो रहा है, तो कहीं 2 सूबों का मामला तो नहीं है, सूबाई हुकूमतें तो नहीं मिल रही। तो उन्होंने मुस्करा कर कहा कि बिल्कुल ये वो तो हो चुके हैं तकरीबन, अब हमारा प्रायोरिटी है मरकज़ में डिसाइड हो। और ये बहुत बड़ी मेरे लिए यानी शॉकिंग और ब्रेकिंग न्यूज़ थी कि वाकई सीरियस मामलात हो रहे हैं। और चौधरी बरादरान के लिए
یہ تاثر ہے کہ وہ جب ایکٹیو ہوتے ہیں تو وہ ظاہر ہے ہر پارٹی اپنے اپنے ترجیحات ہوتی ہیں، اپنے اپنے مسائل ہوتے ہیں۔ چودھری برادران کی ترجیح پہلے بھی رہی تھی پنجاب میں پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنانے کی، اور جب پی ٹی آئی کی حکومت بن رہی تھی تو اس وقت بھی یہ بات چلی تھی کہ پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے۔ یہ ڈیمانڈ تھی یا خواہش تھی قافلی کی، لیکن وہ نہیں ہو سکا تھا۔ اب جواز یہ دیا جا رہا ہے کہ پنجاب میں بیوروکریسی پی ٹی آئی کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی۔ مجھے آج ایک اہم ذمہ دار شخص نے بتایا کہ پنجاب میں ایک منسٹر، ایک وزیر جو اپنے سیکٹری کو بلا بلا کر تھک گئے اپنے اجلاسوں میں، لیکن وہ کسی اجلاس میں سیکٹری ان کے پاس نہیں آ رہا تھا، اور سیکٹری کو کوئی فون کر کے کوئی کام وغیرہ کہتے تھے منسٹر، تو سیکٹری وہ کام بھی نہیں کرتا تھا۔ پھر انہوں نے منسٹر نے سیکٹری کو ہٹانے کی کوشش کی اور وزیر اعلیٰ سے بات کی، عثمان بزدار سے، کہ یہ سیکٹری میرا تو کوئی کام کرتا نہیں ہے، کہنا نہیں مانتا، فون کرتا ہوں مرضی اپنی کرتا ہے، تو ان کو تبدیل کیا جائے۔ لیکن عثمان بزدار نے معذرت کر دی کہ بھیا میں نہیں ہٹا سکتا۔ پھر چیف سیکرٹری سے اس منسٹر نے ملاقات کی، ان کو ریکویسٹ کی، لیکن چیف سیکرٹری نے ان کو کلیئر کہا کہ بھیا اس معاملے پہ میں کچھ نہیں کر سکتا، یہ شخص جو ہے سیکرٹری جو ہے یہ میرے سے بھی شاید زیادہ، آپ سے زیادہ طاقتور ہے، میں نہیں ہٹا سکتا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ وہی سیکرٹری پرائم منسٹر کے پاس پہنچ گئے، وزیر اعظم عمران خان کے پاس، اور وزیر اعظم کو کہا کہ بھائی یہ منسٹر آپ کے جو ہیں انہوں نے تو میرا جینا حرام کر دیا ہے، یہ تو منسٹر ان کو ہٹانا چاہیے، ہٹایا جائے۔ تو سیکرٹری کے کہنے پہ اس منسٹر کو ہٹا دیا گیا۔ منسٹر کون ہے وہ میں نام نہیں لینا چاہ رہا، لیکن وہ منسٹر ہٹ گئے، مجھے نام مل گیا تھا، اور وہ منسٹر کو ہٹا دیا گیا۔ پھر سیکرٹری جو ہیں وہ لوگوں کو، باقی لوگوں کو بتاتے بھی رہے کہ بھیا میں نے اس منسٹر کو میں نے ہٹوایا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ جب سیکرٹری منسٹر کو ہٹوانے میں کامیاب ہو جائے تو اس سیکرٹری کے پاس جو بھی منسٹر آئے گا وہ تو اس کا برخوردار ہی رہے گا، وہ تو سیکرٹری کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کرے گا۔ تو یہ اس طرح کا، جب پنجاب میں اس طرح کا ماحول ہو، بیوروکریسی تعاون نہ کر رہی ہو، تو پھر کیسے نظام چل سکتا ہے؟ تو اس وجہ سے بدنامی زیادہ ہوئی ہے، ہو رہی ہے پی ٹی آئی کی، اور جو پی ٹی آئی کے سپورٹ کرنے والے یا سہولت کار ادارے ہیں ان کی بھی بدنامی ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ انہوں نے بھی شاید یقیناً ان کی مرضی کے بغیر تو ہو نہیں سکتا، مقتدر قوتوں کی مرضی کے بغیر کوئی تبدیلی، لیکن یہ اس پہ ابھی کام، سیریس کام چل رہا ہے۔ کب حکومت تبدیل ہوتی ہے، مہینہ لگ سکتا ہے، 15 دن لگ سکتے ہیں، 2 مہینے لگ سکتے ہیں، لیکن اس کی طرف جا رہے ہیں۔ اور دوسرا بلوچستان میں بھی اگر نون لیگ پیپلز پارٹی، نون لیگ کاف لیگ پیپلز پارٹی، یا اگر مزید ضرورت پڑے تو پی ٹی آئی کے لوگ بھی توڑ سکتے ہیں، حکومت بنا سکتے ہیں بآسانی۔ اور بلوچستان میں مولانا فضل الرحمان ہے، محمود خانہ چکزئی ہے، حاصل بزنجو کی پارٹی ہے، نون لیگ ہے، مختلف پارٹیاں اس طرح مل کر بھی حکومت بنا سکتی ہیں۔ تو 2 صوبے بھی جا سکتے ہیں، اس پر ورکنگ ہو رہی ہے، کام چل رہا ہے، ایک بات۔ اور مرکز میں پھر اس میں بلوچستان میں پھر اختر مینگل بھی ہیں، اور اختر مینگل یقیناً اگر فرض کریں بلوچستان میں اختر مینگل الگ ہو جاتے ہیں اور ہم مولانا چکزئی اور حاصل بزنجو لوگوں کے ساتھ مل کر حکومت میں شامل ہوتے ہیں، تو مرکز میں بھی انہیں علیحدہ ہونا پڑے گا، یعنی علیحدہ ہو سکتے ہیں، اور مرکز میں پھر حکومت اتحادی چلے جائیں تو حکومت گر سکتی ہے۔ یا کاف لیگ جس طرح پنجاب میں صوبائی حکومت میں اگر شامل ہو جاتی ہے نون لیگ کے ساتھ، تو پھر مرکز میں پی ٹی آئی کا جو اتحاد ہے وہ چھوڑ سکتی ہے۔ پی ٹی آئی کا مرکز میں بھی اتحاد خطرے میں ہے۔ اور دوسری بات یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی جو سب سے بڑی امپارٹنٹ ہے، کہ 3 اتحادی جماعتیں جو ہیں، قاف لیگ، ایم کیو ایم اور بی این پی مینگل، اختر مینگل کی جماعت، جو مرکز میں 3 جماعتیں ہیں اتحادی پی ٹی آئی کی، جن کے بیساکھیوں کے سہارے عمران خان کی حکومت کھڑی ہے، ان تینوں پارٹیوں نے حکومت کو، عمران خان کو یہ اندیہ دے دیا ہے، کلیئر کر دیا ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان کے آزادی مارچ کے خلاف طاقت کا استعمال کیا گیا، کوئی ان کو زبردستی
کی گئی اور تشدد کیا گیا یا ان کو روکنے کی کوشش کی گئی، بھگانے کی کوشش کی گئی، لاٹھی چارج، شیلنگ اور اس طرح کا کوئی طاقت کا استعمال کیا گیا تو ہم حکومتی اتحاد سے الگ ہو جائیں گے۔ یہ حکومت کو وارننگ دی گئی ہے اتحادیوں کی طرف سے، یعنی اختر مینگل کی پارٹی بی این پی مینگل، مسلم لیگ کاف اور ایم کیو ایم، یہ ایک کسی چینل نے میرا خیال ہے کسی خبر چلائی ہے، لیکن یہ خبر ہائی لائٹ نہیں ہوئی اور میرے لیے بھی یہ بڑی نئی خبر تھی، زبردست خبر تھی۔ میں نے کہا اتنی بڑی زبردست خبر ہے، اور ایم کیو ایم کی طرف سے کس نے تصدیق کی ہے کہ یہ میرا خیال ہے ڈاکٹر دانش کے پروگرام میں کسی کا بیپر چلا ہے کسی اتحادی کا، انہوں نے یہ وہاں پہ انہوں نے خبر تو دی لیکن اتنا ہائی لائٹ نہیں ہوا۔ بہرحال جو بھی، لیکن یہ بڑی خبر ہے کہ 3 اتحادیوں نے اگر یہ عندیہ دے دیا ہے یا حکومت کو وارننگ دی ہے، خبردار کر دیا ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان کے آزادی مارچ کے خلاف کوئی زبردستی کی گئی یا طاقت کا استعمال کیا گیا تو ہم حکومت سے علیحدہ ہو سکتے ہیں، تو یہ اس وجہ سے بھی حکومت پیچھے ہٹ گئی ہے۔ یعنی حکومت اس وقت پریشان ہے، اور جو نظر آ رہا ہے مولانا فضل الرحمان یا ان کے جو اتحادی ہیں، اپوزیشن جماعتیں، ان کا کانفیڈنس اور مورال ہر آئے دن ہائی ہو رہا ہے، ڈاؤن نہیں ہو رہا، اور جو آزادی مارچ کے شرکاء ہیں، جو دھرنے میں لوگ بیٹھے ہیں، ان کا مورال بھی بارش کے باوجود بھی وہ ڈٹے ہوئے ہیں، جم کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ صرف مولانا فضل الرحمان کے اعلان کا انتظار کر رہے ہیں کہ مولانا کا اگلا اعلان کیا ہے۔ ریڈ زون کی طرف بڑھنے کے لیے کہیں گے تو وہ ریڈ زون کی طرف بڑھیں گے، بیٹھنے کے لیے یہیں مستقل بیٹھنے کے لیے کہیں گے تو وہ بیٹھے رہیں گے، اور اگر حکومت کے ساتھ مذاکرات کوئی کامیاب ہوتے ہیں، کوئی مقتدر قوتوں کے ساتھ جن کے ساتھ بھی مذاکرات چل رہے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں، ان کی کوئی خوشخبری اس کی کوئی سناتے ہیں، تو وہ اس اعلان کے خوشخبری کے انتظار میں ہیں اور وہ ڈٹے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں۔ تو یہ 2-3 خبریں تھیں۔ ایک تو اتحادیوں کی بڑی خبر تھی میرے لیے کہ اتحادیوں نے دھمکی دی ہے حکومت کو کہ اگر طاقت کا استعمال کیا آزادی مارچ کے شرکاء کے خلاف تو ہم الگ ہو سکتے ہیں۔ دوسرا، پنجاب حکومت اور بلوچستان حکومت بھی خطرے میں پڑ گئی ہے، مرکز کی تو خطرے میں ہے ہی، اور اس میں جو پورا میں اخذ کر رہا ہوں اس کو، ان ساری چیزوں کو، تو مولانا فضل الرحمان اب یہ آزادی مارچ جو ہے یہ ختم کرنے کا ابھی کوئی سین آنے والے دنوں میں 2-4 دنوں میں مجھے نظر نہیں آ رہا، کیونکہ مولانا عبدالغفور حیدری نے بھی آج ہمارے ساتھ یہی بات کی جب ہم نے ان سے پوچھا کہ دھرنا کب ختم کیا جا رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ آنے والے جمعے کی نماز، آج بدھ کا روز ہے، اور آنے والے جمعے کی نماز مولانا فضل الرحمان یہیں آزادی مارچ میں پشاور موڑ پر جہاں پر دھرنا لگا ہوا ہے یہیں پر پڑھائیں گے۔ آج پھر مولانا فضل الرحمان نے بھی کہہ دیا کہ 12 ربیع الاول جو اتوار کو ہو رہی ہے، تو 12 ربیع الاول کا جو سیرت النبی کا کانفرنس ہے وہ بھی آزادی مارچ میں ہی ہم کریں گے، سیرت کانفرنس یہیں پر ہی ہوگی۔ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ اتوار تک بالکل سین کوئی نظر نہیں آ رہا دھرنا ختم کرنے کا، اور اتوار تک بہت ساری ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔ کاف لیگ کے لوگ اس میں مذاکراتی عمل میں ہیں، وہ ایکٹیو ہیں، وہ کچھ چیزیں کوششیں کر رہے ہیں، لیکن کاف لیگ بہرحال حکومت اور مولانا کا کوئی سلو صفائی تو مجھے نہیں لگ رہا کہ سلو صفائی کرانے میں مصروف ہوگی کاف لیگ۔ یہ جو پنجاب میں تبدیلی کا جو آپشن ڈسکس ہو رہا ہے، جو ہماری اطلاعات ہے، ہمارے سورسز 3-4 سورسز نے یہ تصدیق کی ہے اس بات کی۔ پہلے میں اس کو سیریس نہیں لے رہا تھا، حالانکہ رضا کھٹی کہہ چکے تھے، لیکن اب 3-4 جگہوں سے جب چیزیں مجھے یہ ملی ہیں تو یہ ضروری تھا، میں بھی سیریس ہو گیا ہوں اور یہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ باقی اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس آتی رہیں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔